अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लंदन के फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, ये वो सवाल है जिसका सामना मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों को है। दोनों की मनी ट्रेल वाजे नहीं, मगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि लंदन फ्लैट्स की मुकम्मल मनी ट्रेल जमा करा दी है। 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी अदालत में पेश कर दिया है, मगर कुछ सवालात अपनी जगह बरकरार हैं, क्योंकि ये मनी ट्रेल ना ही वेरीफाइड है, ना ही किसी बैंक का इस पे ऊपर स्टैंप है, ना ही इसको नोटराइज कराया गया है, और ना ही इमरान खान की मनी ट्रेल अभी तक उनके अपने दावों के मुताबिक मुकम्मल नजर आती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात की तस्दीक अभी बाकी है। इमरान खान को अदालत को मुतमईन करना होगा, मगर इससे ज्यादा अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ आइन के जिस आर्टिकल के तहत वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली की बात करती रही, अदालत से कहती रही कि वजीर आजम ने कौम से झूठ बोला, असासे छुपाए, इसलिए उन्हें आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। जो आखिरी समाअत हो रही थी पनामा केस में, उसमें भी नईम बुखारी ने यह दलाइल दी है कि वजीर आजम को इस आर्टिकल की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम की नाअहली मांगी गई, मगर आज खुद तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में 20 अप्रैल के फैसले का सहारा लेते हुए दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी को नाअहल करार नहीं दे सकती, यानी आइन के चेक 184(3) के तहत किसी को 62-63 के मुताबिक नाअहल करार नहीं दे सकती। ये बहुत अहम मामला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ बार बार आइन के इसी आर्टिकल के तहत नाअहली की दरख्वास्त करती रही। JIT रिपोर्ट की अदालती समाअत के आखिरी दिन भी नईम बुखारी ने अपने जवाब में कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने FZE कंपनी जाहिर नहीं की, ना ही इससे लिए जाने वाली तनख्वाह जाहिर की, इसलिए साबित हो गया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए। मगर आज खुद इस आइन के आर्टिकल का सहारा लिया, और आज जब अदालत में समाअत के दौरान नईम बुखारी अदालत में एतराज उठाया कि लंदन फ्लैट्स के लिए रकम नहीं थी, ये केस अदालत के सामने नहीं, अदालत के सामने तो मुकदमा नियादी सर्विसेज छुपाने का है, मुकदमे में टैक्स छुपाने और एमनेस्टी स्कीम से गलत फायदा उठाने का इल्जाम लगाया गया। गैर मुल्की कमाई इमरान खान ने पाकिस्तान में जाहिर नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की आमदनी जाहिर करने की कोई पाबंदी नहीं थी। FBR ने कोई नोटिस भी जारी नहीं किया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान नियादी सर्विसेज छुपाकर सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान 1981 से टैक्स फाइलर है, टैक्स लागू हो या नहीं, आमदनी जाहिर करना दूसरे फरीक के बकौल लाजमी है। नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने टैक्स चोरी नहीं की। इमरान खान को कहा गया कि गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, वक्त आने पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फ्लैट जाहिर किया गया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि देखना होगा कि आर्टिकल 62 कब लागू होगा। आर्टिकल 62 के हवाले से दो कानूनी और अदालती मिसालें मौजूद हैं। पहली मिसाल हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है, दूसरी अदालती मिसाल कानून की खिलाफ वर्जी पर है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स के बाद नईम बुखारी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालत के पास नाअहली का इख्तियार नहीं, जब तक कानूनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी ना हो, नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। यानी जब तक कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना की गई हो, तब तक आर्टिकल 184(3) के तहत आप किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते 62-63 का सहारा लेकर। जस्टिस एजाज अफजल ने अपने फैसले में लिखा है कि 184 के तहत ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने भी अपने फैसले में यही लिखा है। नईम बुखारी साहब ने इसी फैसले का सहारा लिया जो पनामा की जजमेंट में 20 अप्रैल को आया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद रिमार्क दिए कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम में माफी होती है न सजा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम तो सबके लिए होती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूछा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना होती तो आपका मौक़िफ़ क्या होता, तो नईम बुखारी ने जवाब दिया कि इंतखाबी कवानीन के मुताबिक लंदन फ्लैट जाहिर करना जरूरी था। 2002 के इंतखाबात में लंदन फ्लैट जाहिर किया था। अहम बात यह है कि नईम बुखारी की दरख्वास्त पर अदालत ने उन्हें बैंक रिकॉर्ड पेश करने की इजाजत दी, तो हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने एतराज उठा दिया कि बैंक रिकॉर्ड की मुतल्लिका बैंकों से तस्दीक करवाई जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तस्दीक के लिए बुखारी साहब को वक्त दरकार होगा। नईम बुखारी ने कहा कि बाज बैंकों का इल्म नहीं कि अब हैं भी या नहीं, या खत्म हो गए। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर बैंक खत्म हो गए तो ये रिकॉर्ड कहां से आ गया, तो नईम बुखारी ने कहा कि रिकॉर्ड साबका अकाउंटेंट से मिला। अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, जिस हद तक हो सका दस्तावेजात की तस्दीक कराएंगे। कतरी खत कितनी शर्म का बाइस बना ये भी इल्म है। ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि अदालत के सामने शर्मसार होना पड़े।
ریکارڈ کی تصدیق کے لیے لندن بھی جانا پڑا تو جاؤں گا۔ چیف جسٹس نے اکرم شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب کوئی جعلی دستاویزات جمع کرانے کا رسک کیوں لے گا؟ شیخ صاحب یہ تو آپ کا کیس بھی نہیں ہے، سب ریکارڈ اکاؤنٹنٹ سے ہی ملا ہوگا۔ چیف جسٹس نے سماعت کے آخر میں ریمارکس دیے کہ ان مقدمات کا جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ لندن کے فلیٹس کے علاوہ بنی گالہ کی زمین کی خریداری کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے نعیم بخاری کو کہا کہ بنی گالہ اراضی کے معاملے پر آپ نے کہا تھا کہ $1,00,000 ٹریس نہیں ہو رہے، تو نعیم بخاری نے عدالت کو بتایا کہ جمائمہ سے دستاویزات کے بعد منی ٹریل مکمل ہو گئی ہے۔ $2,70,000 جمائمہ کے بینک اکاؤنٹ سے کس طرح گئے، تفصیل موجود ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ جمائمہ سے ایک رقم $2,58,333 موصول ہوئی۔ آپ خود تمام رقم کی وضاحت کر دیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ $26,000 راشد خان نے خرچ کیا اور پھر جمائمہ نے ادائیگی کر دی، کیا اس کا کوئی دستاویزی ثبوت ہے؟ نعیم بخاری نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، مگر شک و شبے سے بالاتر ثابت ہو گیا کہ بنی گالہ اراضی جمائمہ کی رقم سے خریدی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے پہلے اور اب کے موقف میں فرق ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ رقم جمائمہ نے بھیجی، اب کہا گیا کہ $26,000 راشد خان کے ساتھ طے ہو گئے۔ یہ بہت اہم کیس ہے۔ عدالت بغیر تصدیق دستاویزات کو تسلیم کرے گی یا نہیں، سوال اٹھ رہا ہے۔ عدالت بند ہونے والے بینکوں کی دستاویزات کے حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ عدالت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت براہ راست نااہل قرار دے گی یا نہیں دے گی، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ اور جب نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ جب تک لا قانونیت ثابت نہ ہو، قانون کا توڑنا ثابت نہ ہو، عدالت یہ نہیں کر سکتی، اور 20 اپریل کے فیصلے کا حوالہ دیا، تو اگر اس کیس میں یہ مثال قائم ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب پر پہلے قانون کا توڑنا ثابت کرنا پڑے گا، جبکہ جے آئی ٹی نے نہیں یہ ثابت کیا کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی قانون توڑا تھا، پاکستان میں کوئی کک بیک لیا تھا، پاکستان میں کوئی کرپشن کی تھی۔ ان دونوں کیسز کو الگ الگ کیسے دیکھا جائے گا؟ اور ظاہر ہے ہم بارہا کہتے رہے، کل بھی کہا تھا کہ کیسز کی نوعیت بالکل الگ ہے، مگر جو ایویڈنس کی نوعیت ہے، جو ثبوت کی نوعیت ہے، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا معیار خود عمران خان نے طے کیا، یہ کہہ کر کہ یہ دیں ورنہ ایسے ہی ثبوت میں لا کے دوں گا اپنی منی ٹریل کے حوالے سے۔ پیناما اور عمران خان نااہلی کیس نئی مثال بنے گا۔ بہرحال عمران خان کی طرف سے پیش کی گئی منی ٹریل سوالات اٹھا رہی ہے۔ آج دا نیوز میں شائع ہونے والی احمد درانی کی خبر کے مطابق عمران خان نے لندن فلیٹس کی منی ٹریل میں غلط بیانی کی، جس سے ان کا کیس متاثر ہونے کا امکان ہے۔ خبر کے مطابق اپنے بیان حلفی میں عمران خان نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس وقت امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ کے برابر تھا، لیکن یہ دعویٰ درست نہیں۔ حقیقت میں اس وقت ڈالر اور پاؤنڈ کی قیمت میں بڑا فرق تھا، پاؤنڈ ڈالر سے تقریباً دگنا تھا۔ یعنی عمران خان نے بتایا کہ انہیں $75,000 ملے جو 75,000 پاؤنڈ کے برابر تھے، اور اسی سے اپنی منی ٹریل فل کر دی، مگر ایسا نہیں ہے۔ خبر کے مطابق $75,000 صرف 38,000 پاؤنڈ بنے، تو پھر 37,000 پاؤنڈ کہاں سے آئے؟ یہ رقم مسنگ ہے، کیونکہ عمران خان کے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت ڈالر اور پاؤنڈ برابر تھے، اور یہ عدالت کو بتا دیا، مگر اصل میں برابر نہ ہونے کی وجہ سے 37,000 پاؤنڈ کا سوال پیدا ہو گیا۔ مگر عمران خان کی پوری منی ٹریل کے دعوے کے مطابق ہے۔ اس سے جب ڈالر اور پاؤنڈ کے تبادلے کا فرق واضح ہوگا تو عمران خان کی منی ٹریل خراب ہو جائے گا نورانی صاحب کے مطابق، کیونکہ عمران خان نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ عمران خان کیری پیکر سیریز سے $75,000 کمائے اور یہ پیسے لندن کی خریداری میں استعمال ہوئے۔ خبر کے مطابق ڈالر اور پاؤنڈ کی قیمت ایک جیسا ہونے کا دعویٰ منی ٹریل میں موجود گیپ کو پر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ غلط شرائط تبادلہ بظاہر زیادہ آمدنی دکھانے کے لیے کی گئی۔ عدالت بینک آف انگلینڈ کے سرکاری ریکارڈ اور دیگر سرکاری اور مارکیٹ ذرائع سے اس کی تصدیق کر سکتی ہے۔ خبر کے مطابق تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے نہ تو اپنی آف شور کمپنی سے وابستہ تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات دی ہیں، اور نہ ہی 1983 سے 2015 کے درمیان والے بینک کے مکمل لین دین کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کے منی ٹریل کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جب احمد درانی صاحب کی یہ سٹوری آئی تو ہم نے تحریک انصاف سے درخواست کی، تحریک انصاف نے جیو نیوز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو ان کا ورژن مل نہیں رہا تھا۔ ہم نے تحریک انصاف کے ترجمان، جو آج کل تحریک انصاف کی سب سے زیادہ مؤثر ترجمانی کرتے ہیں ان تمام معاملات میں، عدالت کے باہر بھی، ٹاک شوز میں بھی، ان کو ایک سوال نامہ بھیجا فواد چودھری صاحب کو ان کی رضامندی کے بعد، تو کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان کے جوابات دینا چاہیں۔ ہم نے پوچھا کہ خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ انہوں نے تمام دستاویزات جمع کرا دی ہیں اور ٹریل مکمل ہو چکا ہے، تو اب جو دستاویزات سامنے آئی ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ تو تحریک انصاف کے ترجمان نے جواب دیا کہ لندن میں عمران خان کے اکاؤنٹنٹ نے بینک اکاؤنٹ سے ریکور کر کے یہ دستاویزات واپس عمران خان کو بھیجی ہیں۔ ہم نے دوسرا سوال فواد چودھری صاحب سے پوچھا کہ یہ دستاویزات تصدیق شدہ ہیں، اگر نہیں تو ضرورت پڑنے پر کیا اس کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ تو فواد چودھری صاحب نے جواب دیا کہ بینک سٹیٹمنٹ کمپیوٹر سے نکالی گئی ہے،
ये वो दस्तावेजात हैं, इन्हें तस्दीक की जरूरत नहीं। अगर दूसरी पार्टी एतराज करती है तो वो खुद दस्तावेजात मुतालिका बैंक को तस्दीक के लिए भिजवा सकती है। हमने तीसरा सवाल ये पूछा कि क्या आपने मुतालिका बैंक से उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के हवाले से खुद राब्ता किया है या इन दस्तावेजात को तस्दीक करने के हवाले से कुछ राब्ता हुआ है? तो जवाब दिया गया कि जो दस्तावेजात जमा कराई गई हैं वो हल्फ के तहत जमा कराई गई हैं, इसलिए तस्दीक उस वक्त तक जरूरी नहीं जब तक कोर्ट मुतालबा नहीं करती। हल्फ लिया हुआ है तो झूठी दस्तावेजात जमा नहीं कराई जा सकती और तस्दीक की जरूरत नहीं, अगरचे के अदालत उसका मुतालबा करे। हमने चौथा सवाल ये उठाया कि जिन अकाउंट्स में इमरान खान ने रकम जमा कराई या जिनमें रकम आई वो अब भी फ़ाल हैं, तो जवाब मिला कि वो अकाउंट अब एक्टिव नहीं, यानी कि अब वो फ़ाल नहीं रहे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई बैंकिंग दस्तावेजात पर हाथ से लिखी गई कुछ तहरीरें हैं। हमने पूछा कि ये कैसे लिखी गई हैं, अगर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो तर्जुमान ने जवाब दिया कि वो कुछ तीरों के निशानात हैं, आसानी पैदा करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी ट्रांजैक्शंस की निशानदही की गई है, यानी पैसे जाने की और पैसे आने की। छठा सवाल हमने पूछा कि इन दस्तावेजात में जो चेक हैं और जो पेमेंट्स की रसीदें हैं वो इमरान खान की काउंटी क्रिकेट की तमाम माली अदायगी की निशानदही करती हैं या नहीं करती, तमाम माली अदायगी। तो तर्जुमान की तरफ से जवाब मिला कि तमाम की तो नहीं करती मगर जो थी वो दे दी। हमने सातवां सवाल ये पूछा कि क्या इन चेक्स और माली रसीदों में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की अदायगी का भी रिकॉर्ड शामिल है, केरी पैकर का रिकॉर्ड भी शामिल है? तो जवाब मिला कि हाँ शामिल है। दस्तावेजात के जायजे के बाद जो सवाल उठा कि क्या ऐसे सरकारी दस्तावेजात हैं जो ये दिखा सकें कि 77 से 79 तक सालाना $25,000 यानी मिलाकर $75,000 वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के अकाउंट से इमरान खान के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हों? तो जवाब मिला देखना पड़ेगा। नवा सवाल यह था कि आपने अपने हल्फनामे में कहा था कि 77 से 79 के दौरान अमरीकी डॉलर ब्रिटिश पाउंड के बराबर था, यानी $75,000 $75,000 पाउंड के बराबर थे, मगर हकीकी नंबर्स इस दावे की हिमायत नहीं करते। फिर जो गैप आ रहा है इसका कौन हिसाब देगा? तो जवाब दिया गया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकम्मल ट्रेल 1,17,000 पाउंड का है, जबकि इमरान खान ने 2,54,000 पाउंड का मनी ट्रेल पेश किया, इसलिए अब यह बात इतनी अहम नहीं रही। ये जवाब भी कई सवालात उठा रहा है, मगर अहम बात यह है कि अगर इमरान खान अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से 2,54,000 पाउंड का वेरीफाइड मनी ट्रेल देने में साबित हो जाते हैं तो हमने कल भी कहा था कि शरीफ खानदान के लिए सवाल उठेगा, मगर क्या यह वाकई पूरा मनी ट्रेल है? क्योंकि आज अदालत में सबमिट हुआ नहीं, दावा यही है कि मनी ट्रेल मिल गया है, कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, मगर जो केरी पैकर सीरीज है उससे मिलने वाले $75,000 कैसे इमरान खान के बैंक अकाउंट में गए वो साबित हो जाएंगे। और अगर कुछ जो रसीदें हैं वो बाकलेस की हैं तो उनसे, वो तो खुला हुआ है नहीं बंद हुआ, अगर तो उनसे सारी रसीदें आ जाएंगी, ये सवाल उठ रहा है। अहमद उरानी साहब की स्टोरी थी, उसके जवाब में अब जो इंडेक्स सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात नजर आती है कि उसमें जो केरी पैकर सीरीज से पैसे हैं उन्हें कह दिया गया है, आमतौर पर जो स्टोरी होती है अगर जंग ग्रुप में तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज भी इस स्टोरी के हवाले से सवाल उठाए गए थे, मगर जो नया इंडेक्स आया है उसमें केरी पैकर से मिलने वाले पैसों को बताया गया है कि 49,000 पाउंड केरी पैकर से मिले, यानी कि जो $75,000 बराबर हो गए 75,000 पाउंड के, उसकी जगह 49,000 पाउंड लिखे हुए हैं, यानी अब कन्वर्जन सही कर ली है। जो सवालात के जवाब आए, इस पर मजीद सवालात हैं। अगर इमरान खान ने 2,54,000 दे दिए हैं तो बाकी बहुत सारे सवालात वाकई नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि 1,17,000 पूरे करने थे। सारे मामलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। बोल्ड है गैट्सबी बॉडी स्प्रे, इसलिए बाकी डियोज के मुकाबले में 3 गुना तक ज्यादा चलता है। बी बोल्ड, चेंज द गेम। माई प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। तहरीक इंसाफ दावेदार है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सब चीजें दे दी। एतराज हो रहा है कि भाई वेरीफाई करा के लाएं, ऐसे कैसे दे दी? जो चीज पहले थी नहीं वो अब कैसे आ गई? अब कैसे डॉलर और पाउंड के रेट में फर्क आ गया, जबकि पहले ये बात नहीं मानी जा रही थी? अहमद उरानी साहब जिनकी स्टोरी थी उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अहमद उरानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने ये सवाल उठाया था और जाहिर तहरीक इंसाफ का वर्जन ये है कि हमने तो 2,00,000 पाउंड का दे दिया, हमने 1,17,000 पाउंड का देना था, तो इस 37,000 पाउंड वाली जो मिस्टेक हो गई थी वो रेलिवेंट नहीं है, वो वाला मामला। मुझे नहीं मालूम कि आपको जवाब आया किस तरह से आया, किन साहब ने दिया। बहरहाल जो स्पोक्समैन है पीटीआई के एक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसी सवाल के जवाब में जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल किया
اور کہا جس رپورٹر نے یہ خبر فائل کی ہے وہ جاہل ہے اور اس کو ریٹس کا یا ایکسچینج ریٹس کا پتہ ہی نہیں، جو کہ لائیو چلا اور پاکستان کے جیو کے علاوہ تمام چینلز نے بار بار وہ لفظ اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ، اور اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تصحیح بھی کر لی ہے، ٹھیک بھی کر لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ چلیں بہرحال دیر آیت درست آیت۔ میں شادب آپ کے سوال کا پریسائزلی ایگزیکٹلی جو دینے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں پہلا ایشو لیگل ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی سامنے آتی ہے تو لیگلی کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر 30 35 40 سال پہلے کی چیزیں کیا مانگی جا سکتی ہیں۔ اس بارے میں آپ پروگرام میں مختلف جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے لیتے رہے ہیں، انہی کی رائے زیادہ حتمی ہوگی۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی قانونی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پریس کر سکیں کورٹ آف لا میں کہ اگر کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن 5 سال یا 10 سال پرانی ہے اور بینک ان کو نہیں پرووائڈ کرتا تو آپ زبردستی کہیں کہ نہیں یہ تو آپ لے کے آئے، نہیں تو آپ مارے گئے۔ تو یہ درست کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے بہت سارے ٹیکس ایکسپرٹ سے بھی اور ٹیکس ایکسپرٹ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی جو بات کی ہے، اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں فائنینشیل معاملات کے، ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہ قانونی طور پر آپ پابند نہیں کر سکتے جب ملک کے قوانین اگر پابند نہیں کرتے اس بات سے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں شاہد صاحب کہ مسئلہ یہ ہے جو ظاہر ہے کہ شاید آپ بہت ہی ان ڈیپتھ اور تمام اینگلز کو کور کرتے ہیں، ایک اینگل شاید مسنگ ہوتا ہے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں، نہیں جتنے پروگرام بھی اس ایشو پہ ہو رہے ہیں، کہ یہ مسئلہ لیگل ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ شاید کوئی ضد وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی اور ایشو، کوئی ایک آبجیکٹو اچیو کرنا ہے۔ ایک کیس میں کوئی اور سٹینڈرڈز ہیں اور دوسرے میں کچھ اور ہیں، بلکہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا ایک یہ بھی بحث آ گئی درمیان میں پبلک آفس ہولڈر کی کیسز میں ڈفرنس ہے۔ اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں اس کا بھی جواب ضرور دوں گا کہ کیسز میں کیا ڈفرنس ہے، لیکن آپ کے اسپیسیفکلی آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہوئے کہ لیگلی تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن اب ریکوائرمنٹ بنا دی گئی ہے کہ آپ لے کے آئیں۔ تو کیا ریکوائرمنٹ ہے میں یہ ڈیفائن کر دوں۔ منی ٹریل سے مراد کیا ہے، جو عمران خان صاحب نے پرنسپل واضح کیے ہیں کہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ اوریجنل ہوں، وہ اویلیبل ہوں، تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز آئیں، بینکنگ ٹریلز آئیں اور وہ ہر طرح سے ویریفائڈ ہوں۔ دونوں اس کیس کے اندر جو دوسرا کیس جو عمران خان جس میں خود پٹیشنر ہے اس میں تو یہ اصول سیٹ کیا گیا ہے۔ تو اب اپنے کیس میں اس اصول کے مطابق کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی نہیں آیا، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اب وہ ڈاکومنٹ کیا کیا ہے اور منی ٹریل کیا ہے عمران صاحب کی، وہ میں واضح کر دوں۔ عمران صاحب نے جو فلیٹ 1983 میں خریدا، جو اب وہ کہہ رہے ہیں 1984 اپریل میں خریدا، اس میں انہوں نے مین پیمنٹ 84 میں کر دی۔ جو بعد والی پیمنٹ ہے جو مارگیج کیا انہوں نے، وہ بہت چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ہیں، اس کے لیے منی ٹریل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ منی ٹریل چاہیے جو 84 سے پہلے ان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہو۔ ابھی وہ ایک کوئی اماؤنٹ دکھا رہے ہیں جو شاید آپ نے سمجھی ہوگی اور آپ نے کہا کہ کیری پیکر سے کوئی پیسے آئے، وہ ریفلیکٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے تمام ڈاکومنٹ جو آج کے دن تک سامنے آئے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہم ٹریل دینے لگے ہیں، اور میں نے صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو انڈیکس ہے، منی ٹریلنگ انڈیکس ہے، کیونکہ آپ نے بینک آف انگلینڈ سے کنفرم کیا تھا تو اس میں کنورٹ کر کے 49,000 پاؤنڈ کر دی ہیں، کم کر دی ہیں، تو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ غلط کنورجن ہو گئی تھی۔ وہ جو تمام 84 سے پہلے کے پورے پیسے چاہیے۔ ابھی دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے کہ عمران خان نے 84 میں فلیٹ خریدا، پیمنٹ کی، یعنی ان کے بینک میں پیسے تھے اور انہوں نے پیمنٹ کی۔ وہ پیسے دکھا رہے جو تھے وہ واقعی تھے بھئی، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ کیا کیری پیکر سے آئے تھے؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جو ڈاکومنٹ آج کے دن تک سامنے آئے ہیں شاید اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو بینک کی ریسیٹس زیادہ تر رات جہانگیر ترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ سارا کچھ آ گیا، وہ ساری کی ساری 88 89 کی ہیں، جن کا منی ٹریل 84 سے پہلے سے کوئی تعلق نہیں۔ جو 84 کی ایک جگہ پہ انٹری نظر آ رہی ہے وہ تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، اور وہ کہاں سے آئے ہیں یہ پتہ نہیں۔ 2 انٹریز سوسیکس اکاؤنٹ کی ہیں اس سے پہلے کی، اور وہ آپ کو پتا ہے بہت معمولی سی رقم ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ یہ لے بھی آئیں تو وہ ان کے اپنے اصول کے مطابق پہلے وہ بینک سے ویریفائی ہوں گے جس بینک نے وہ جاری کیے، اور پھر ان کی متعلقہ ممالک سے وہ ظاہر ہے جو نوٹرائزیشن ہوتی ہے، جو تصدیق ہوتی ہے اور ایک ڈپلومیٹک چینل سے آتے ہیں لیگلی ایڈمیزیبل ایویڈنس، تو وہی ہوگا۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہ ان کے کیس میں نہ ہی شریف فیملی کے کیس میں جو منی ٹریل کا معاملہ ہے وہ دونوں پارٹیاں ثابت نہیں کر سکیں۔ عمران صاحب بھی 1-2 پوائنٹس کہتے ہیں، شریف فیملی بھی 1970 میں جے آئی ٹی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جے آئی ٹی نے جو بھی کہا میری اپنی صرف ایک سوال یہ کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے ویریفائڈ، اور ہم نے ترجمان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ویریفائڈ نہیں ہے، نہ ہی بینک کا ان پر کوئی وہ ہے سیل ہے، مگر
ایک فرق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مکمل ٹریل نہیں بھی دی تو عمران خان کہیں نہ کہیں اپنے بینکنگ کی ٹرانزیکشن تو 80 کی دہائی کی دے رہے ہیں اگر مکمل نہیں بھی دے رہے، مگر شریف خاندان کی طرف سے تو قطریوں کے ساتھ کوئی ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کی ٹریل نہیں ہے کہ حسن کو ملے تو اس کی دے دیں، اگر عزیزیہ کے لیے دیے تو اس کی دے دیں، کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ٹریل نہیں ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ پھر میرا بیسک پوائنٹ نہیں سمجھے کہ 84 میں عمران نے فلیٹ لیا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ عمران کے پاس پیسے تھے تو لیا نا، ان کے بینک میں پیسے واقعی ہوں گے تو انہوں نے پیمنٹ کی نا، وہ پیسے کہاں سے آئے یہ پرابلم ہے۔ سب سے ایشو یہ ڈیفائن، یہ اسٹیبلش کرنا ہے۔ پیسے تو تھے بھی اب شریف فیملی نے اگر 90s میں لیے یا 2006 میں لیے تو پیسے ان کے پاس ہوں گے، جو بھی معاملہ تھا تھے تو انہوں نے کیے نا۔ اصل منی ٹریل کا جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ پیسے آئے کہاں سے، جنریٹ کہاں سے ہوئے، بیسیکلی سورس آف انکم کیا تھا۔ تو عمران نے سوسیکس کی کاؤنٹی کی 2 انٹریز دکھائی ہیں، جو کیری پیکر سیریز کا ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں دے سکے، جو سوسیکس والا ہے وہ بھی ان ویریفائڈ ڈاکومنٹ ہے۔ میں کنکلوڈ یوں کروں گا شاہزیب، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا دیکھیں لیگل بحث نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اور بات وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر آپ میرے سے پوچھیں اس ساری بحث کو سائڈ پہ رکھ کے کیا عمران فلیٹ لے سکتے تھے، میں آپ کو کہوں گا جو میرا نالج ہے بالکل لے سکتے تھے۔ لیکن پھر جب آپ میرے سے پوچھیں گے کیا شریف فیملی فلیٹ لے سکتی تھی 90s میں، کیا شریف فیملی 2006 میں فلیٹ لے سکتی تھی، تو اس پہ بھی میرا جواب یہ ہوگا کہ جی بالکل یہ والے فلیٹ وہ لے سکتے تھے۔ منی ٹریل کا معاملہ ہے، منی ٹریل کے اندر اگر آپ دونوں چیزوں میں ثبوت کا پھر آپ سٹینڈرڈ جو رکھیں گے وہ ثبوت کا سٹینڈرڈ دونوں طرف پورا نہیں ہو رہا۔ اور آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا، یہ اہم بات ہے دیکھیں اور میں آپ نے کیونکہ کہا کہ کسی پروگرام میں یہ بات نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 1 سال میں متعدد پروگرامز ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ قانونی طور پر ٹیکس ریکارڈ 5 سال سے پرانا نہیں، اور اسے یہ قانونی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم بھی بارہا اٹھا چکے ہیں کہ کس سٹینڈرڈ پر عدالت فیصلہ دے گی، متعدد بار لائر سے بھی یہ بات پوچھ چکے ہیں کہ جب قانونی طور پر پابند نہیں ہوں گے۔ مگر ایک بات میں آپ سے اور جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کل جہانگیر ترین صاحب کا بھی کیس ہے اور ہمارے پاس کچھ ان کا بھی ریکارڈ ہے۔ ترین صاحب نے، کیونکہ سٹوریز آپ کی ہیں، آپ نے متعدد چیزیں ان کی بھی سامنے لے کے آئے پاکستان کے عوام کے، انہوں نے کوئی دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے شو میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے جتنا پیسہ باہر بھیجا اپنے فلیٹ کے لیے اس کا ایک ریکارڈ موجود ہے، پورا ٹیکس دیا ہوا پیسہ تھا اور سب کچھ میں نے دیا ہے کہ میں نے کس طریقے سے وہ فلیٹس خریدے اور کس طرح وہ گھر خریدے باہر۔ جی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے سال جب ان کو یہ علم ہوا کہ ان کے بارے میں کچھ سٹوریز آ رہی ہیں تو انہوں نے ایمرجنسی میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میری بھی ایک پراپرٹی ہے، فار دا فرسٹ ٹائم کہا، اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ بات اعتراف نہیں کی تھی۔ ان کے ریٹرنز میں کوئی کینیڈا کا فلیٹ ڈکلیئر ہوتا تھا، لندن کی کوئی پراپرٹی ڈکلیئر نہیں تھی۔ تو یکدم ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میرا بھی ایک فلیٹ، ایک گھر ہے ایک لندن میں، اور وہ میں نے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ پیسے تھے، یہ میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ اس طریقے سے اپنی منی ٹریل کو بتایا جاتا ہے، اور اس طرح کر کے جو بھی وہ کرٹیسزم کرتے ہیں وہ کی انہوں نے۔ تو میں چونکہ آلریڈی کام کر رہا تھا اس کے اوپر، اور میں نے ان سے وقت لے کے ان سے وہی جو متعلقہ سوال جو میرے ذہن میں ان کی پریس کانفرنس کے بعد بھی تھے وہ میں نے اٹھائے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ پراپرٹی ایک آف شور کمپنی آن کرتی تھی، جو بات انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی تھی تو وہ ہم سامنے لے کے آ گئے کہ یہ بیسیکلی جو آف شور کمپنیز کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں، تو ان کی بھی اپنی آف شور کمپنی ہے، لندن میں ہے، اور یہ عمران خان کی آف شور کمپنی سے پہلے ان کی آف شور کمپنی سامنے لے کے آئے تھے ہم۔ اب بات آ گئی پیسوں والی جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ پیسوں والی بات اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، بالکل انہوں نے اپنے ریٹرنز کے اندر سارے ریٹرن میرے پاس موجود ہیں، کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے جو ہے یہ میں نے لندن کے اندر پراپرٹی خریدنے کے لیے جو ہے وہ ہے، صرف ایک انٹری انہوں نے شو کی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے ہیں، یہ کسی بھی ٹرم میں وہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے دیے اپنے بچوں کو دیے، اس میں بالکل یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا کہ یہ لندن جا رہے ہیں پیسے اور لندن میں جا کے یہ وہاں پہ پراپرٹی خریدی جا رہی ہے۔ جب یہ اسکینڈل منظر عام پہ آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ والے پیسے میں نے تھرو پراپر بینکنگ چینل باہر بھیجے اور میں نے اس کا سارا ریکارڈ میڈیا کو دے دیا، لیکن جو انہوں نے میڈیا کو دیا تھا وہ جو ٹوٹل پیسے ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ اپنے بچوں کو گفٹ دے رہے ہیں وہ شاید اس کا 25-30% بھی نہیں تھا جو انہوں نے ثبوت پیش کیا۔ تو بنیادی طور پہ ایک انٹری جو بہت ہی ڈیوبیس ہے، اس کے اندر کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لندن میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے۔ ریٹرنز کی حد تک تو یہ بات ہے، جو پیسے بھیجے یقیناً انہوں نے بینکنگ چینل سے بھیجے ہوں گے، یقیناً ان کے پاس ثبوت ہوں گے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو میڈیا کو پرووائڈ کیا وہ 20-30% کا تھا۔ بہت شکریہ نوائن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے ثبوت ابھی تک نہیں بتائے، نہ ہی اپنے ریٹرنز میں بتایا کہ پیسہ کس لیے جا رہا ہے، جتنا معاملہ ابھی تک شیئر کیا گیا ہے، مگر
ترین صاحب نے اپنی آف شور کمپنی کے بارے میں، اس کے علاوہ ان پر لگنے والے اس الزام کے بارے میں کہ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں سائیڈر ٹریڈنگ کی اور جرمانہ بھی بھرا، اس سب پر کیا کہتے رہے ہیں، قرض معاف کرانے پر کیا کہتے رہے ہیں، آپ کے سامنے بڑی دلچسپ معاملہ رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت تو 21 جولائی تک ملتوی ہو گئی، مگر کل سے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین نااہلی کیس کی سماعت ہوگی، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کا دفاع باقاعدہ طور پر خود عمران خان بھی کرتے رہے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی نے عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین کی نااہلی کی درخواست کی تھی، 6 الزامات لگائے، جن میں سے 3 الزامات سنگین ہیں۔ جہانگیر ترین نے FBR میں اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور 2013 کے الیکشن کے کاغذات نامزدگی میں اپنی آف شور کمپنیاں ظاہر نہیں کی۔ جہانگیر ترین نے 49 ملین کے قرضے معاف کرائے۔ جہانگیر ترین انسائیڈر ٹریڈنگ کے مرتکب ہوئے، جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ جہانگیر ترین کو ان الزامات کا جواب دینا ہے اور عدالت کو مطمئن کرنا ہے۔ اس حوالے سے بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو ہم اپنے شو میں بلا چکے ہیں۔ 18 اگست کے پروگرام میں ہم نے ان پر جو الزامات لگے اس حوالے سے تفصیلی سوالات پوچھ چکے ہیں۔ ان کا جو لائن آف ڈیفنس ہے وہ عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ جب تک ان کی آف شور کمپنی آئی نہیں تھی، پیناما میں نام تھا نہیں، پھر سٹوریز آئیں، رپورٹس آئیں، نام آیا، تو اس کے بعد کیا مسئلے تھے، ان کے اپنا فلیٹ انہوں نے کہاں ڈکلیئر کیا ہوا تھا، کینیڈا میں تھا یا UK میں تھا، کیا معاملات تھے، وہ ذرا سنیں۔ آپ جیسے بہت سارے بزنس مین ہوں گے نا جن کے نام آف شور میں آئے ہیں، انہوں نے آپ ہی کی طرح ٹرانسپیرنٹلی کام کیا ہوگا بقول آپ کے، جو ہے ایسے بہت سارے ہوں گے نا۔ ہاں دیکھیں، بالکل بہت سارے، مگر ترین صاحب آپ کے اپنے لیڈر نے اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس کی آف شور کمپنی ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا تھا، اور آپ کی آف شور کمپنی انہیں نہیں پتا تھی۔ آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ PTI کے میں نہیں بتائی تھی، تو بعد میں پتا چلا جب اخباروں میں آیا اور آپ نے ایکسپٹ کیا ہے۔ آپ کے لیڈر تو سب کو چور کر رہے ہیں، جس کی آف شور کمپنی ہوتی ہے، بیچارے بزنس مین اپنے منہ چھپاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، خان صاحب نے پیناما لیکس کے حوالے سے آف شور کمپنیوں کی یہ ٹویٹ کی تھی۔ میرا نام پیناما لیک میں نہیں آیا، میری کسی اخبار نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہوئے مجھے پکڑا نہیں، میں نے خود جا کے پریس کانفرنس کر کے یہ اناؤنس کیا کہ میرا ایک باہر گھر ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے نام ہے، یہ میں نے اناؤنس کیا تھا۔ آپ نے ٹرسٹ لکھا نا، آپ لکھتے تھے، آپ خان صاحب کو پتا تھا کہ آپ کی آف شور کمپنی۔ آگے سنو نا، یو ہیو ٹو لسن ٹو می ناؤ، آگے سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آف شور کمپنی کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے اگر لیگل ہو۔ آپ اصل مسئلہ ہے پیسے کہاں سے آئے اور پیسے آپ نے باہر کیسے بھیجے، اور نواز شریف انہی چیزوں میں پکڑا گیا ہے کہ نہ اس نے پیسے یہاں پہ اپنے ڈکلیئر کیے کہ میں نے یہ ٹرسٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے یا کمپنی میں، نہ اس نے یہاں سے لیگل طریقے سے بھیجے، اس نے منی لانڈرنگ کی۔ یہ ہے بنیادی فرق میرا آف شور کمپنی کا اور نواز شریف کی آف شور۔ کریم صاحب ایک اور مسئلہ ہے آپ کے اس کے ساتھ، آپ میں اور ظاہر میاں صاحب میں تو بہت زیادہ فرق ہوگا، میں اس کو وہ تو ڈال ہی نہیں رہا کہ آپ دونوں ایک جیسے ہیں، مگر بنیادی مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ ٹرسٹ ہے، آپ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ اس میں کیا کیا ہے۔ آپ بتاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ ٹرانسپیرنٹ کام کرتے ہیں، ٹرانسپیرنٹلی ڈیویڈنڈ انکم آتی ہے، اس پر ٹیکس دیتے ہیں، پھر اس کو آفیشیل چینل سے اگر باہر لے کے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ہے، اس میں یہ پراپرٹی ہے۔ یا آج بتائیے کہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے، جو کہ اصل میں آف شور کمپنی ہے، جو کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ نہیں بتایا، اس میں کیا کیا ہے، کیا کیا انویسٹمنٹ ہے آپ کی؟ کیا اس نے کیا کیا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے، جائز پیسے سے جائز طریقے سے باہر بھیجا ہے، اس میں ایک میں نے گھر لیا ہے، وہ پھر اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ کہاں پر لیا؟ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ اس میں لندن میں ہے، لندن سے باہر ہے، اب آپ اس کا ایڈریس مانگیں گے میرے سے؟ میں آپ سے ایڈریس نہیں مانگ رہا، میں آپ سے ایڈریس نہیں مانگ رہا، کیونکہ آپ نے کہا کہ لندن میں ہے، اور آپ نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ لندن سے باہر، ٹھیک ہے، آپ نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ لندن میں ہے، اور ایک ہی پراپرٹی ہے، آپ نے کہا آپ کے بچوں کی بات UK میں ہے، لندن سے باہر، چلیں UK میں ہے، UK میں ہے، مگر آپ نے کہا ایک ہی پراپرٹی ہے، مگر جو PTI کی ویب سائٹ پہ تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ کینیڈا میں 16 کروڑ روپے کا گھر ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں لندن میں ایک ہی یا UK میں ایک ہی پراپرٹی۔ او بھائی، خدا کا خوف کرو، کینیڈا میں میرے بچے باہر پڑھتے تھے، میں نے 2 اپارٹمنٹس جو بھی تھی، ہاں وہ خریدی تھی، میں نے وہاں پہ رکھی، میں نے ڈکلیئر کی اپنے پاس، جب بچے پڑھ کے واپس آئے میں نے بیچ دی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے بیچی ہوئی اپارٹمنٹ ہے وہ میں پھر سے ڈکلیئر کر دوں PTI کی ویب سائٹ پہ؟ مذاق کرو میرے ساتھ۔ کب بیچی آپ نے؟
یار بہت پہلے بیچ دی تھی، جب بچے پڑھ کے آئے تھے 4 5 6 سال پہلے. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، آپ نے اتنے پہلے بیچ دی تھی اور 2011 میں یو کے کا فلیٹ لیا تھا، مگر آپ نے 2013 میں جو پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر ریٹرنز ڈالے ہیں اس میں کینیڈا کی وہ لکھی ہوئی ہے. مذاق میں کر رہا ہوں ترین صاحب، تو کیوں لکھا آپ نے؟ یار جس سال میں موجود تھی پراپرٹی میں نے ضرور لکھی، اور اس کے بعد میں موجود نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے. ابھی میں نے کہا میرے ایک گھر ہے، میں پراپرٹی بیچ چکا ہوں. تو مگر 2011 میں آپ کا یو کے کا گھر موجود تھا، آپ نے وہ کیوں نہیں لکھا؟ 2011 میں یو کے کا گھر موجود تھا، کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ٹرسٹ بنایا تھا. اس لیے کہ ٹرسٹ بنایا تھا جو کہ اصل میں آف شور کمپنی تھی. جی بالکل تھی، بالکل جائز تھی سر، پیسے جائز تھے، ٹیکس پیڈ سے، بھیجے بھی تھے آفیشیل چینل سے. ایڈریس نہیں پوچھ رہا، ویسے کتنے میں خریدا آپ نے؟ کیا چیز؟ فلیٹ یو کے میں. اب یہ میرے سے آپ میرے ریکارڈ میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ دیکھ لیں اس میں کتنے پیسے اترے. اور آپ یہ تو سارا کا سارا معاملہ ہو گیا جس میں ترین صاحب خود یہ کہتے نظر آ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں عدالت کو کس طریقے سے مطمئن کرتے ہیں. احمد درانی صاحب کہتے ہیں کہ جو بینکنگ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کہیں پہ بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ فلیٹس کے لیے جا رہا ہے، کب کینیڈا کا تھا، کب لنڈن کا تھا، مگر قرضوں کی معافی کے حوالے سے کہ انہوں نے قرض معاف کرائے. کیا ایک کمپنی تھی جس میں وہ 2007 میں پہلے خود ان کی انویسٹمنٹ ہو گئی، بعد میں وہ ڈائریکٹر بنے، وہ کیا معاملہ تھا ذرا دیکھیے. تیسرا نقطہ ہے کہ آپ نے، آپ کا CNIC نمبر اور سب کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ نے فاروقی پلپ ملز ڈائریکٹر کے طور پر قرض معاف کرائے. یونائٹڈ بینک لمیٹڈ 19.234 ملین MCB، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ، آپ نے یہ قرض معاف کرائے ہیں. اور یار یہ چیز تو میں 10 دفعہ سمجھا چکا ہوں. دیکھیں یہ ایک کمپنی تھی جو کہ بند ہو گئی، بینکرپٹ ہو گئی، اور اس کمپنی نے باقی بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو بھی قرضے معاف کرائے نہیں کرائے مجھے اس کا کچھ پتا نہیں، انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا. اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ایز اے بزنس اپرچونٹی اس کمپنی میں انویسٹ کیا. تو جب میں نے انویسٹ کیا اور میں ڈائریکٹر بنا تو یہ 2 سال گزر چکے تھے ان کے قرضے معاف ہوئے. یہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک سے کلیریفیکیشن ہے. ان تمام بینکوں کا جو آپ نے نام لیا ہے، آج کاش مجھے پتا ہوتا یہ بھی ہے تو میں آپ کو بھی کاغذات دکھا رہا تھا، بھیج دوں گا آپ کو. میں ایک بینک نے لکھ کے دیا ہوا ہے، اور یہ 2013 کی الیکشن میں میرے خلاف یہ چارج لگا تھا اور فوری طور پہ بینکوں نے لکھ کے دیا تھا یہ کہ جہانگیر ترین کا جس زمانے میں یہ رائٹ آف ہوا اس میں کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ بعد میں ڈائریکٹر بنے اور شیئر ہولڈر بنے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بینک نے کہا کہ آپ ڈائریکٹر نہیں تھے، اور یہ والا معاملہ آپ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ 2007 سے 2010 تک یہ قرض معاف ہوئے. 91 میں کمپنی بننا شروع ہوئی، 97 میں نہیں چل سکی، 2007 سے 2010 کے درمیان قرضے معاف ہوئے. مگر ایک مسئلہ ہے اس میں ترین صاحب، وہ یہ کہ 2007 میں ایک نیا کیپٹل آیا، نئی انویسٹمنٹ آئی، ایک نیا انویسٹر آیا جس نے پیسہ لگایا. آپ بنے 2010 میں، ٹھیک بات. 2010 میں ایک نیا انویسٹر آیا، اس کا نام ہے JDW شوگر ملز، یعنی کہ آپ کی کمپنی. 2007 میں اس نے انویسٹمنٹ کر دی تھی اور آپ اس وقت منسٹر تھے اور اسی وقت قرض معاف ہونا شروع ہوئے ہیں. تو آپ نے بعد میں شیئر ہولڈنگ کی ہوگی مگر آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی تھی کمپنی میں. نہیں بالکل نہیں ہوئی تھی. یہ تو یار میرے پاس کاغذات موجود ہیں. میں اب یہ دیکھیں نا ٹی وی پروگرام ہے تو میں ہر ڈیٹیل نہیں آپ کو دے سکتا. ایک چیز موجود ہے. کوئی انویسٹمنٹ مل نے ہماری مل نے نہیں کی تھی، میری کسی کمپنی نے نہیں کی تھی. یہ بالکل بعد میں ہوا تھا. رائٹ آف پہلے ہوا تھا، ہم نے انویسٹمنٹ بعد میں کی تھی. ایک بینکرپٹ کمپنی میں نے خریدی تھی. بھائی یہ بھی من گھڑت بات ہے، یہ پرانا ری رن ہے. پرانے الزامات کو دہرا کے یہ بتاتے جاتے ہیں. اس کے تمام پروف میرے پاس موجود ہے، سب بینک کے لیٹرز موجود ہیں، ڈیٹس ہیں. ہم نے آپ کے خیال میں اگر یہ معاملہ کسی اور کا ہوتا، کیونکہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرگوسن سے آڈٹ کراتے ہیں، بالکل درست ہے. 2007 2010 میں آپ پرنسپل شیئر ہولڈر بنے، بالکل درست ہے. مگر 2007 میں ایک میجر انویسٹمنٹ آئی ہے JDW شوگر ملز کی، یہ اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر یہ کمپنی کے جس سے آپ نے خریدی اس میں آپ کے داماد کی بھی سارا معاملہ تھا. آپ کا انفلوئنس کہیں نہیں استعمال ہو رہا تھا کہ 91 سے 2007 تک ایک کمپنی چلی نہیں رہی تھی. اچانک اس کے قرض معاف ہوتے ہیں، 2007 میں انویسٹمنٹ آتی ہے، داماد آپ کے پاس کمپنی تھی. یہ کہیں آپ کا انفلوئنس نہیں تھا، کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا، سب ٹرانسپیرنٹ ہے ترین صاحب. یار بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے کیونکہ میرے پاس سب ڈاکیومنٹڈ پروف ہے نا. یہ اگر وہ میرے داماد کی کمپنی تھی اس کی میرے خیال 6% حصہ تھا صرف، زیادہ اس سے بھی زیادہ، باقی پوری ان کی فیملی تھی. تو یہ ایک ڈاکیومنٹڈ ہے یار، مطلب ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں. اس میں آپ کو یہ تو شک و شبہ ہے نا کہ جی کیونکہ داماد تھا اس لیے یہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ہوا تو آپ کا یہ ہوا ہوگا.
یہ ساری باتیں غلط ہیں بھائی جان. اور 2007 کے بعد تو میں منسٹر بھی نہیں تھا. یہ سب انویسٹمنٹ جو ہم نے بعد میں کی تھی. یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے. یہ صرف من گھڑت ہے. بار بار ایک ہی چیز کو ری رن کرتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ اتنی ڈرٹ پھینکو کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی شاید مٹی پھینکو, یہ تھوڑی تھوڑی کہیں لگ جائے جا کے. یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا, اب داماد کی کمپنی ہو, پہلے اسٹیک ہو, اس میں انویسٹمنٹ پہلے کر دیں, پھر قرضے معاف ہو جائیں, پھر ڈائریکٹر بن جائیں, اس پر کیا ہوگا. انسائیڈر ٹریڈنگ ایک بہت بڑا جرم خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو, آپ اسٹاک مارکیٹ میں بائی کریں. ترین صاحب نے یہ بات قبولی مانی ہمارے پروگرام میں کہ اپنے کک کے نام پر, اپنے مالی کے نام پر وہ اکاؤنٹ کھول کے اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے رہے. کیا ہو رہا تھا ذرا سنیں. دوسرا الزام کہتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں انسائیڈر ٹریڈنگ کے. آپ نے JDW شوگر ملز نے یونائٹڈ شوگرز ملز خریدی اور آپ کے علم میں تھا کہ یہ ٹرانزیکشن ہونے والی ہے, اس لیے آپ نے 2004-05 میں, اور اس وقت آپ منسٹر بھی تھے. عمران خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ منسٹر ہوتے ہوئے اور بزنس کا کام نہ ساتھ ہو. آپ نے اپنے فرنٹ مین حاجی خان اور اللہ یار, جو کہ ایک آپ کا گارڈنر تھا یعنی مالی اور ایک آپ کا کک تھا گھر میں پکانے والا, ان دونوں کے ذریعے, ان فرنٹ مین کے ذریعے آپ نے مارکیٹ سے شیئرز خریدے, بعد میں مہنگے بیچے. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اس پر نوٹس لیا, آپ کے خلاف کارروائی ہوئی اور آپ نے پیسے واپس کیے. جو منافع کمایا تھا وہ واپس بھی کیا 2007 میں 7 کروڑ روپے. میں آپ کو عرض کروں, اس کا ہوا یہ تھا کہ یہ ضرور میں نے شیئر لیے تھے. میں ایک نئی کمپنی خرید رہا تھا. اس وقت تک میں جیسے بزنس رسک لے کے میں نے یہ شیئر لیے, بزنس رسک لیا کہ میں بعد میں کمپنی لے لوں گا. کوئی معاہدہ کسی کمپنی کے ساتھ نہیں تھا. یہ SECP نے کبھی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دکھائی کہ اس میں ہو گیا ہو. ہوا یہ کہ میرے لیے میں بڑا سیدھا سادہ آدمی ہوں اور میں ایک اصولی زندگی گزارتا ہوں. میں تھا منسٹر. جب میں نے کہا یار میرے اوپر اگر اس طرح کی بات آ رہی ہے, میں منسٹر تھا, مشرف کے نزدیک تھا, میں یہ کیس 2 منٹ میں, اگر میں غلط قسم کا آدمی ہوتا تو میں کیس بند کرتا, فائل آپ کو غائب ہوتی, نظر کبھی نہ آتی. مگر میں نہیں کر سکتا. میں پیسے کمانے کے لیے صرف کام نہیں کرتا, عزت کے لیے کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا SECP سے ایز اے منسٹر, میں نے کہا یار آپ لوگوں کو اگر میرے پہ شک بھی ہے نا تو مجھے یہ برداشت نہیں ہے. میں آپ کو پیسے جو ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اتنے پیسے ہیں, میں آپ کو یہ واپس کرتا ہوں. میں نے خط لکھا, اس میں نے لکھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. پوری داستان لکھی میں نے, وہ خط میں آپ کو بھی دے دوں گا اور میں اس ریفرنس کے جواب میں بھی دوں گا. مگر میرا خط معذرت کے ساتھ نہیں, ترین صاحب یہ پھر شیئر کس نے خریدے تھے؟ حاجی خان اور اللہ یار خان کون ہیں؟ یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ آپ کے گارڈنر اور کک نہیں ہے جنہوں نے یہ شیئر خریدے تھے؟ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. نامنی ایک دیکھیں, پاکستان کے قانون میں نامنیز کے تھرو خریدنا جو ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی منی ٹریل بھی ہے, سارا کچھ ہے. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے آن مائی اون آئی روٹ اے لیٹر ٹو SECP سیئنگ میں بالکل صاف اور شفاف کام کیا تھا. میری کوئی نیت اس میں نہیں تھی, نہ پہلے ڈیل ہوئی تھی. مگر آپ کو اگر شک بھی ہے نا تو یہ لو اپنے پیسے واپس لو. مگر ترین صاحب معذرت کے ساتھ, کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ سیاستدان ہیں, وزیر ہے, وہ اپنا بزنس نہ کرے, تو آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو نامنیز ہوتے تھے آپ اپنا نام پیچھے کر کے اپنے مالی اور اپنے کک کے ذریعے سر یہ کام کر رہے ہوتے تھے, تو پھر خان صاحب کا جو بنیادی فلسفہ ہے بس آپ نے اپنا نام ہی پیچھا کر لیا. کر نہیں رہا ہوتا تھا. دیکھیں, سب سے پہلے آپ بات کریں عمران خان صاحب جو کہتے تھے. عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں, جس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, ہم سب لوگوں کا عہد ہے کہ اس کے بعد سے کوئی بزنس میں ہم اپنی پروگرس نہیں کریں گے. بزنس انٹرسٹ سے ہم الگ ہو جائیں گے اور ہم ٹرسٹ بنا دیں گے, جو بھی کریں گے. مگر یہ 2004 اور 2005 میں یہ میں پاکستان تحریک انصاف میں بھی نہیں تھا اور یہ رول بھی نہیں تھا, لا بھی نہیں تھا, اور یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل ہم نے کہا بھی نہیں تھا. میں نے بزنس کی, اب میں ہمیشہ سے بزنس کرتا ہوں, پہلے بھی کرتا تھا, بعد میں بھی کرتا ہوں. اس میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مگر ترین صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں, ظاہر آپ سمجھتے ہیں, آپ انٹرنیشنلی بھی آپ نے کام کیا ہوگا, ایک تو آپ کی کمپنی JDW شوگر اس کمپنی کو خرید رہی تھی, یہ انفارمیشن آپ کے پاس. دوسرے, آپ حکومت کے اہم وزیر, یہ انفارمیشن آپ کے پاس. پھر آپ اپنے فرنٹ مین کے ذریعے شیئرز ایکوائر کریں, 7 کروڑ کا منافع ہو, آپ ہی کے وہ نامنی ہوں. یہ سر یہ کتنا بڑا کرائم ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے بہت بڑا کرائم آپ کی طرف سے ہوا ہے؟ آپ بالکل بدل گئے ہیں تحریک انصاف میں آ کے, جو آپ مشرف کی کیبنٹ میں ہوتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, کیونکہ کرائم ہوتا ہے اگر میں نے ان بزنس کی ڈیل کر لی ہو اور میں نے شیئر بعد میں خریدے ہو. میں نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی. میں مارکیٹ میں شیئر خریدتا بھی رہتا ہوں, بیچتا بھی رہتا ہوں. یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں بزنس مین ہوں بھائی, میں سارے بزنس کرتا ہوں, اسٹاک مارکیٹ میں بھی میں کام کرتا ہوں. اگر میں نے وہ کمپنی خریدی ہوتی تو پھر بات ہوتی. اور اس کا کوئی آپ دیکھیں گے, میں اپنے ناظرین کو ایکسپلین کرتا ہوں. کوئی پروف نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کو ایکسپلین کرتا ہوں. آج اینگرو کیمیکلز کے ریزلٹس آئے ہیں.
اگر کل یا پرسوں 2 یا 3 دن پہلے کسی کو یہ انفارمیشن لیک کی جاتی، ہوئی نہیں ہے، لیک کی جاتی، اور وہ پہلے خرید لیتا یا بیچ دیتا اپنے شیئر، اس کو پتا ہونے کی وجہ سے کہ ریزلٹ کیا آئیں گے، تو یہ انسائیڈر ٹریڈنگ ہوتی. حالانکہ ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے تھے. پی ٹی سی ایل بکا، اتصالات نے خریدا، $2 ارب کی ڈیل ہوئی. ڈیل سے پہلے اگر کسی گورنمنٹ منسٹر کو پتا ہوتا کہ ڈیل ہونے والی ہے اور وہ مارکیٹ میں خرید لیتا، یہ انسائیڈر ٹریڈنگ ہوتی. تو آپ کی ڈیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، آپ کو پتا تھا کہ آپ وہ خریدنے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ اسٹاک مارکیٹ میں جا کے اتنی ساری 500-600 لسٹڈ کمپنیز میں سے یہی خریدی اور منافع کمایا. انسائیڈر ٹریڈنگ ہے ترین صاحب. نہیں، ناٹ ایٹ آل. میں نے کوئی ایسی ایک تو یہ اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں تھا، دس از اے پرائیویٹ بزنس، مگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی. میں اس طرح کے اور بھی شیئر لیتا تھا، بیچتا تھا، لیتا تھا، بیچتا تھا. مجھے انفارمیشن انسائڈ ٹریڈنگ کی نہیں تھی کوئی انفارمیشن. میں نے اس کمپنی سے بات بھی نہیں کی تھی. آئی ہیڈ ایبسلیوٹلی نو ڈیلنگ ود دیم، نو کانورسیشن ود دیم. کبھی ہوئے کوشش بھی نہیں کی تھی لینے کی. میں نے تو شیئر خریدے تھے. اس کے بعد بہت 8 مہینے بعد پھر کمپنی میں نے خریدی، 8 یا 9 مہینے کے بعد. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کل آتی ہے اور بالکل حکومت کا کوئی کردار نہ ہو، میرا بھائی یا میں ایک انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں اور اسٹاک مارکیٹ سے میرے علم میں آ جائے، مجھے انفارمیشن ہو اور میں جا کے اسٹاک مارکیٹ سے شیئرز خرید لوں، بعد میں منافع کما لوں، آپ مجھے معاف کریں گے، یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی نظر میں یہ صحیح پریکٹس ہے، یہ انسائیڈر ٹریڈنگ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ ایک بہت بنیادی بات غلط کر رہے ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہو یہ ہونے والا ہے، پتا ہو یہ ہونے والا ہے. میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. مجھے کچھ پتا نہیں تھا کیا ہوگا. 8 مہینے پہلے میں نے اور بھی شیئر خریدے ہوں گے. تو ترین صاحب اگر نہیں تھا اور آپ کو لگ رہا تھا آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو اپنے نام پر خریدتے، اپنے گارڈنر اور کک کے نام پہ کیوں خریدے سر؟ اگر صحیح کام تھا اپنے نام پہ خریدتے، اپنے مالی کے نام پہ کیوں خرید رہے تھے؟ نہیں، نامنی شیئر ہولڈر کے تھرو، اور پیسہ ان کو جو تھا وہ سب جائز تھا، تمام پیسہ جائز تھا، سب وائٹ منی تھا، سب کچھ تھا. مگر یہ ہے کہ میں کئی دفعہ لوگ بزنس مین نامنیز کے نام پہ لیتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. رائے آپ نے سنی ہے. ترین صاحب اپنی یہ وضاحتیں دیتے رہے. پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے، پاکستان کی تحریک انصاف کے سپورٹرز فیصلہ کریں کہ اگر نئے پاکستان میں یہ ہوا کرے گا، اپنے مالی، اپنے کک کے نام پر، چوکیدار کے نام پر آپ اکاؤنٹس کھولیں. ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے لوگوں سے بات کی، بروکر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ قطعی طور پر قانونی بات نہیں ہے، ورنہ نہ تو ایس سی پی نوٹس لیتا، نہ ہی ترین صاحب کو 7-7.5 کروڑ روپے واپس دینے پڑتے. مگر اس جرم اگر ترین صاحب نے کیا ہے تو نئے پاکستان میں اگر یہی ہوا کرے گا، سب کو اجازت ہوا کرے گی، یہ خود تحریک انصاف ہی بتا سکتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.